मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वलम्मा फसलतिल ईर, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पिछले एपिसोड में क्या था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि भाई तुम मेरी कमीज़ ले जाके, कुर्ता ले जाके मेरे वालिद के आंखों पे डाल दो। तो ये जब पूरा काफिला वापस चला है, क़ाल अबूहुम, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ये भी मोजज़ा था याकूब अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला की आदत है कि जब इंसान को कोई बड़ी खुशी मिलने वाली होती है तो अल्लाह की तरफ से उसकी खुशखबरियाँ पहले शुरू हो जाती हैं। कुरान में है ना जगह जगह कि हम बारिश से पहले मुबश्शिरात भेजते हैं। बारिश अल्लाह की रहमत है तो अक्सर उससे पहले हवाएं आती हैं जो खुशखबरियाँ लेके आती हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक अपने बंदों के साथ मेहरबानी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम को महसूस हुई। तो अब अपने घर वालों को, अब देखें उम्मीद की बात है तो बता रहे हैं, नाउमीदी के तस्करे अपने बेटों के सामने, बच्चों के सामने नहीं कर रहे। और वहां तो जाहिर है बेटियां थीं, बेटे तो सारे मिस्र गए हुए थे, पूरा काफिला वापस आ रहा था। तो जो भी अहले खाना थे, बहुएं होंगी, बेटियां होंगी और घर वाले होंगे, उनके सामने याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। अगर तुम ये ना कहो कि मेरा बुढ़ापे में दिमाग काम करना मेरा बुढ़ापे में छोड़ दिया, यानी मुझे खतरा तो ये कि तुम ये कहोगे, लेकिन ये अगर ना कहो तो मैं तुम्हें ये खबर दूं कि मुझे वाकई यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। तो वो जवाब में क्या कहते हैं, तल्लाही इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम। जाहिर है वो कहाँ अल्लाह की बातों को समझ सकते थे, कहाँ ऐसी मारिफत थी उनके दिल में। वो कहने लगे अल्लाह की कसम आप अभी तक पुरानी गलती में पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ भी ज़लाल का माना गुमराही नहीं होगा, गलती होगा। तो बेटे, अपने जो बच्चे थे वो जानते थे कि हमारे जो घर के सरबराह हैं हज़रत याकूब, ये पैगम्बर हैं, तभी तो मोमिन थे वो। लेकिन वो भी ये जानते थे कि गलती, जो इज्तिहादी गलती है वो पैगंबर से हो सकती है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि आप अभी तक पुरानी गलती में पड़े हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, फलम्मा अंजा अल बशीर, पहले ज़माने में ये आदत थी, खुद सही हदीस में भी हमें इसका तस्करा मिलता है कि जब भी कोई खुशखबरी की बात होती थी ना, तो लोग इसकी कोशिश करते थे किसी तरह जल्द से जल्द ये खबर पहुंचा दी जाए। बच्चों में आपने बहुत देखा होगा, ये बच्चों को जब कोई बात बताई जाती है ना कि ये फलां को जाके बताओ, तो बच्चे दौड़ लगा रहे होते हैं कि पहले मैं बताऊं। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब तौबा कबूल हुई है तो सहाबा ने कोशिश की, हम में से हर शख्स पहले से पहले जाके हज़रत काब इब्न मालिक को बताए कि आपकी तौबा कबूल हो गई है। तो एक इंसान को एक शौक़ होता है। तो काफिले में से कोई भी शख्स, यानी ज़ाहिर है जिनके हाथ में जो कुर्ता था ना, वो पहले दौड़े याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, अपने वालिद को मैं जाके बताऊं, ताकि उनको जो गम हुआ है इतना अरसा, तो वो गम उनसे दूर हो जाए। तो वो जिनके पास कुर्ता था वो तेज रफ्तार घोड़े पे दौड़े और काफिले से निकल के पहले पहुंच गए। और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तभी कुरान कह रहा है फलम्मा अंजा अल बशीर, खुशखबरी सुनाने वाला जब पहुंचा है, अलकाहु अला वजही, तो उसने वो कुर्ता अपने वालिद की आंखों पे डाला, फरतद्दा बसीरा, और उनकी निगाहें लौट आईं। तो फिर उनको बताया गया कि काफिला वापस आ रहा है, और अल्लाह ने इस तरह से हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी मिला दिया और बिन्यामीन से भी मिला दिया। फौरन याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के, और फिर बेटे भी पहुंच चुके थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सारे बेटों को और ख़ानदान के लोगों को जमा करके फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तुम तो एक मनफी सोच रखते हो, ज़ाहिरी असबाब को देखकर मनफी बातें करते हो, और मैं हमेशा से उम्मीद की बातें करता रहा हूँ। तो बताओ क्या मेरी बातें ठीक साबित नहीं हुई। क़ालू या अबाना इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, बेटे कहने लगे ए हमारे वालिद, आप हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें अल्लाह ताला से। ये भी एक सुन्नत है कि आप खुद भी तौबा करें और किसी बुजुर्ग से भी कहें कि मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो आप अल्लाह से मेरे लिए तौबा करें। इन्ना कुन्ना खातिईन, बेशक हम यकीनन गुनाहगार थे। अब जाहिर है उनके पास अब कोई उज़र तो
بچا نہیں تھا پیش کرنے کے لیے۔ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، ایک طنزیہ جملہ نہیں کہا بیٹوں کو کہ اب آئے ہو بڑے، ساری زندگی مجھے ٹینشن میں رکھا اور اب آ گئے ہو معافیہ مانگنے کے لیے، اب آ گئے ہو توبہ کرنے کے لیے۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کیا آج دینداروں کا یہ ظرف ہے برداشت کا؟ آج تو جو جتنا دین پہ چلتا ہے اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اتنا ہی جذباتی ہوتا ہے، اتنا ہی بات بات پہ 2 فٹ اچھل رہا ہوتا ہے۔ برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے کیا پتہ چل رہا ہے کیسی برداشت تھی ان لوگوں میں۔ تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کوئی طنز نہیں، کوئی تانا نہیں، غلطی کا احساس ہو گیا، ٹھیک ہے، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ اور میں نے یہاں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ان قریب کروں گا، اسی وقت کر لیتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ تو بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ کیونکہ تہجد کے وقت میں رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں رات کو تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگوں گا۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی موت کا تو کوئی یقینی علم نہیں ہے، اگر ابھی موت ہو گئی تو پھر تو ان کو سزا ملے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے جب سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ نے گناہ تو معاف کر دیا ہے، تو میں مزید اس توبہ میں طاقت پیدا کرنے کے لیے تاکہ درجات بلند ہو اور اس توبہ اس گناہ کے جو جتنے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں وہ ہر طرح سے مکمل ختم ہو جائیں، اس کے لیے یعقوب علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرنا چاہتے تھے۔ تو سوفا کا لفظ ان قریب کروں گا تاکہ یہ تسلی سے میں اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ بھائی میں جلدی سے یعنی گویا ٹہلانے والا کام نہیں کروں گا کہ ابھی میں دعا مانگ لوں، ابھی دعا میں وہ دل نہیں لگے گا، ابھی تو ایک بیٹے کی خوشخبری ہے اسی میں دل زیادہ لگا ہوا ہے، تو میں تسلی سے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا۔ کتنا بڑا ظرف ہے کہ دعا بھی مانگوں گا اور دعا بھی بڑی تسلی کے ساتھ ہوگی تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میرے بیٹوں سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی ہر طرح سے تلافی ہو جائے اور اس کے کوئی ان کو نقصان نہ ہو، بالکل گناہ ایسے معاف ہو جائے جیسے نسیم منسیہ، جیسے ان سے یہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا۔ بعض دفعہ آپ اسی وقت دعا دے دیتے ہیں، وہ اتنی جاندار نہیں ہوتی جتنی آپ تسلی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ انہ هو الغفور، اور بیٹوں کو تسلی بھی دی کہ بے شک وہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم، اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بالآخر یہ قافلہ چلا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا پورے خاندان کو مصر میں لے آؤ۔ بس یہ پورا قافلہ جب چلا ہے تو قرآن کہتا ہے فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو مضبوط ٹھکانہ دیا، یعنی بہت اعزاز کیا، اکرام کیا۔ تو یہ ٹھکانہ دینا اکرام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بے خوف ہو کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے تھے، تبھی کہہ رہے ہیں کہ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ تو داخل جب ہی ہوں گے نا جب مصر سے باہر ہوں۔ تو یہ جو اپنے والدین کا آپ نے اکرام کیا، یہ مصر شہر سے باہر نکل کے، جب پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو شہر سے باہر نکل گئے اور کہا کہ آپ شہر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ۔ پھر جب شہر میں داخل ہوئے اور محل میں داخل ہوئے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ پچھلی امتوں میں سجدہ تھا جو تعظیم کا سجدہ تھا، یہ جائز تھا، اس امت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس امت میں کسی کے لیے بھی سجدہ حلال نہیں ہے، تو پہلی امتوں میں جائز تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ اے میرے والد یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، قد جعلها ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی پورا کر دکھایا۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد ظاہر ہے والدین ہیں، تو خواب میں تو دکھایا گیا کہ سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں اور 11 بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے والدین نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو اب یہ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ میرے والدین میرے سامنے سجدہ کریں. تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں, قرآن میں تو ایسا کوئی واضح تذکرہ نہیں ہے کہ والدین نے بھی سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے ان کو سجدہ کرنے دیا, لیکن خواب میں چونکہ سورج, چاند اور 11 ستاروں کا تذکرہ ہے, اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا. تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے والدین نے بھی سجدہ کیا تھا, یوسف علیہ السلام کے والدین نے بھی سجدہ کیا تھا, تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے حکم پہ نہیں کیا تھا, بلکہ یہ اللہ کے حکم پہ کیا تھا, اور اللہ کی اس میں مصلحتیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنا یا اس خواب کی تکمیل کرنا. اور یہ غیر اختیاری طور پر ان کی عظمت سے اور ان کے بادشاہت سے اتنے متاثر ہوئے کہ مضطر ہو کے انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کر لیا. دوسری ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے والدین نے بھی سجدہ کیا ہو, کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. سجدہ تو بھائیوں نے کیا نا جو تخت سے نیچے تھے. تو پھر خواب کا کیا مطلب ہوگا؟ تو پھر خواب کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے, یہ امکان کے درجے کی بات ہے. دونوں میں سے کسی ایک دعوے پر بھی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خواب میں جب کوئی سجدہ دکھایا گیا ہے نا, تو سجدے سے مراد اطاعت بھی ہوتی ہے, فرما برداری بھی ہوتی ہے, کسی کی عظمت کا قائل ہونا بھی ہوتا ہے. تو 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تو وہی ایسا کہ عملی طور پر پریکٹیکلی سجدہ کر کے دکھایا. اور خواب میں جو آتا ہے کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں, تو وہاں سجدے سے مراد اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں, کیونکہ جو سجدہ کرتا ہے سامنے والے کی عظمت کا قائل ہوتا ہے. تو وہ مان گئے کہ بھئی یہ اللہ نے اس کو بہت بڑی فضیلت دی اور کیسے مدارس سے گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے. تو خواب کی تعبیر کے لیے اتنا بھی کافی ہے. تو کوئی یقینی دلیل سے نہ تو یہ ثابت ہے کہ ان کے والدین نے سجدہ کیا, نہ یہ ثابت ہے کہ ان کے والدین نے سجدہ نہیں کیا. بہرحال خواب کی تعبیر پوری ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے والد, یہ ہے میرے خواب کی تعبیر, قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے جیل سے نکالا, اور اس وقت بھی احسان کیا جاء بکم من البدوی, جب آپ کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور یہ سارے کام ایک واقعے کے بعد ہوئے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا؟ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. یعنی یہ بڑے عجیب کلام ہے. کیا مطلب؟ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. اس نفرت کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا, یعنی یہاں بلاغت کے نقطے کیا ہیں آپ یہ سمجھیں. پہلا نقطہ تو یہ کہ یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے غموں کو بیان نہیں کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ابا آپ کو جو دیکھ رہے ہیں کہ میں آج تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو میرے ساتھ تو بڑے برے حالات گزرے. میں تو کنویں میں چلا گیا تھا, پھر مجھ پر تہمتیں لگی ہیں, جیل میں چلا گیا, پھر جیل سے نکلنے کی صورت ہوئی تو وہ بندہ ہی بھول گیا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا. میں تو اور جھوٹی تہمتیں لگی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. تو ایک بھی غم کی بات ذکر نہیں کر رہے, ساری پازیٹیو باتیں کہ میرے رب نے احسان کیا, خواب کو سچا کر دکھایا, میرے رب نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک احسان یہ کیا کہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کی ہے. ناکامی کا نقشہ کیا تھا کہ بھائیوں کے دل میں جب نفرت پیدا ہوئی تو اس نفرت کے نتیجے میں, جیلسی کے نتیجے میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. جس سے حسد کی جائے اس کو نقصان ہوتا ہے. مگر میرے رب نے احسان یہ کیا کہ بھائیوں کی نفرت کو ذریعہ بنا دیا میری ترقی کا. تو یہ ایک الگ سے احسان ہے. اور بھائیوں کی نفرت کو کیسے اچھے انداز سے بیان کیا کہ ان کی طرف نسبت نہیں کر رہے. بتانا تو یوں چاہیے تھا میرے بھائیوں نے میرے لیے غلط سوچا, نفرت کی, ظلم کیا, اگرچہ بعد میں توبہ کر لی لیکن ظلم تو کیا نا, مگر اللہ نے اس ظلم کو ہی میری ترقی کا ذریعہ بنا دیا. لیکن اس میں بھائیوں کی بدنامی تھی. تو وہ کیسے اچھے انداز سے اس کو آپ نے تبدیل کیا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. یعنی اس جرم کو شیطان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور بھائیوں کو بری و ذمہ قرار دیا جا رہا ہے. کیسا خوبصورت کلام ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسی قرآن جیسی کوئی کتاب کسی مذہب کے پاس ہے؟ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, تفسیر پڑھتا ہوں یا کرتا ہوں, ایک بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پر جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, یہ جو کتاب اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے. نہ یہ عیسائیوں کے پاس ہے ایسی کوئی کتاب. آپ نے کبھی دیکھے عیسائی بائبل کا درس دیتے ہوں
ایسے درس قرآن دیتے ہوں، وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ سکھوں کے پاس ہے۔ کیسا کلام ہے اس میں، کیسی حکمت کی باتیں ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ جو انداز ہے یوسف علیہ السلام کا، اس سے کیسی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچو، نیگیٹو کبھی نہ سوچو۔ اس سے انسان دماغی طور پر بھی سکون حاصل کرتا ہے، خودکشیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، ڈپریشن کے راستے بند ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے پاس ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو اللہ نے اہل اسلام کو جو تعلیمات دی ہیں، لیکن مسلمان اس کو فالو نہیں کر رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں کے بارے میں کیا کہا کہ بھائیوں کا سارا بلی جو ہے نا شیطان پہ ڈال دی، کہ وہ شیطان نے کرا دیا تھا یہ کام۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی۔ ان رب، اس میں اور بہت سارے بلاغت کے نقطے ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت زیادہ نقطے ہیں، مگر کیونکہ وہ پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ میرا مقصد تو یہ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، واقعی میرا رب بہت باریک بین ہے جس کے لیے چاہے، کیسے ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بن گئے تھے، کیونکہ جو ملک تھا، جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے آپ کو جب عزیز مصر بنایا تو بادشاہ کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی حکومت آ گئی۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بھی بڑی بلاغت ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اقرار کر رہے ہیں اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اصل بادشاہ تو ہی ہے، یہ تو میں زمین کا ایک خاص سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ آج کسی کو بادشاہت ملے تو وہ اصل بادشاہ کو بھول ہی جاتا ہے، وہ کہ میرے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے۔ انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ یعنی اس دنیا میں پڑھ کر میں نے دنیا کو دوست نہیں بنایا، اصل دوست تو میرا تو ہے۔ توفنی مسلمن، پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو نے اب تک جو مجھے دین پر قائم رکھا تو میرا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ توفنی مسلمن، تو مجھے مسلم بنا کے موت دے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں مجھے لاحق کر دے، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کس قدر تواضع ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد بھی اپنے اوپر نظر نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو اب مجھے اسی پر قائم رکھنا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، بار بار اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ تو یہ واقعہ تو یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اب قرآن اس پورے واقعے کا، اس کے بعد ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور یعقوب علیہ السلام جو تفسیر کی کتابوں میں ہے، تاریخی کتابوں میں ہے، یعقوب علیہ السلام اپنی موت سے پہلے واپس فلسطین چلے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں وہیں دفن ہوں، کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا کا وطن تھا اور بیت المقدس تھا، وہاں پہ مبارک سرزمین تھی۔ ظاہر ہے ایسی جگہ پہ دفن ہونا ہی چاہتا ہے ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام پھر واپس وہاں چلے گئے اور باقی خاندان یہیں رہا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو وہیں کنعان کی سرزمین میں بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا ان کے انتقال کے بعد، اور باقی جو یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا، جس کی تعداد 90 کے قریب بتائی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ازواج، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں، یہ سب ملا کے تقریباً 90 کے قریب افراد تھے جو مصر میں آ کے آباد ہوئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے اپنی زندگی میں، مصریوں کو، جس کی قسمت میں ایمان تھا ایمان لے آئے، جس کی قسمت میں نہیں تھا وہ نہیں لے کر آئے۔ تبھی آگے ان کی یوسف علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ پھر اس بنی اسرائیل پر پھر ظلم شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میجورٹی میں بہرحال غیر مسلم تھے۔ تو مصر میں کچھ وقت تو حالات اچھے رہے، لوگ عزت بھی دیتے تھے، لیکن وہی مذہبی لسانیت، مذہبی تعصب، آہستہ آہستہ وہاں کے غیر مسلموں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے آ کے ہم پہ حکومت کی۔ یہ نہیں سوچا کہ انہی چند لوگوں نے مصر کو تباہی اور بربادی سے بچایا ہے۔ جیسے آج ہندوستان میں ہندوؤں کو یہ غلط بات سکھائی جا رہی ہے کہ منورٹی میں مسلمان تھے، تم پر 1000 سال انہوں نے حکومت کی، تو وہ کون ہوتے ہیں تم پہ حکومت کرنے والے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ 1000 سال انہوں نے پورے ہندوستان کو بچا کے رکھا ہے،
اور اس وقت ہندوستان کو کتنی بلندیوں تک پہنچایا تھا. نہ یہ لڑائیاں تھیں جو آج ہندوستان میں ہو رہی ہیں, نہ فرقواریت, نہ مذہبی نفرت تھی. گوروں نے اس پر لکھا ہے, گورے اس بات کے معترف ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو ہندوستان نے کیسا شاندار ماضی تھا اس وقت ہندوستان کا. تو اسی طرح مصر میں بھی ہوا کہ پھر وہ عصبیت اور مذہبی منافرت پھیلنا شروع ہوئی, اور لوگوں نے, بنی اسرائیل منورٹی میں تھے, ان کو کہا کہ یہ کیسے آ گئے, تو پھر ظالم بادشاہ مسلط ہوئے, انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنانا شروع کیا اور ظلم ہونا شروع ہوئے, اور بالآخر پھر فرعون کی حکومت ہوئی. اچھا, فرعون کے دربار میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ فرعون سے یہ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام بھی تو مصر میں آئے تھے, انہوں نے بھی تو سمجھایا اور تم نے ان کی بات بھی نہ مانی, یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے. تو اس کا اس سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام نے شاہی خاندان پہ بھی بہت محنت کی تھی. مصر کی جو رائل فیملی تھی ان کو بھی دین کی بہت تبلیغ کی تھی, کیونکہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انسان کی بات سنی جاتی ہے. لیکن رائل فیملی کے جو شاہی خاندان کے جو زیادہ تر لوگ تھے, انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات کو اگنور کیا, ان کی بات کو ترجیح نہیں دی, جس کے نتیجے میں فرعون جیسے لوگ مسلط ہوئے اور بالآخر فرعون کی حکومت کا اللہ نے خاتمہ کیا. تو قرآن کہتا ہے اس واقعے کو سنانے کے بعد, ذالک من انباء الغیب. یہودیوں نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو سچا نبی اس وقت مانیں گے جب آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل وہ ارض شام سے مصر منتقل کیسے ہوئے, مصر میں فرعون کا مقابلہ کیسے ہوا ان سے, اور وہ یہاں آئے کیسے, مصر میں منتقل کیسے ہوئے. تو اس پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی. اب قرآن کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم, آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنے معاملے کے فیصلے کر رہے تھے, آپ کو کیا پتہ اتنے سال پرانی بات. وهم يمكرون, جب وہ تدبیریں کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد بھی اے نبی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے ان کو پورا واقعہ سنا دیا, پھر بھی اس وقت اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے, کیونکہ آپ کو غم ہوگا کہ اس طرح سے یہ واقعہ سننے کے بعد بھی تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانو گے, تو آپ بھی غم میں کہیں ہلاک نہ ہو جائیں. تو اے نبی آپ غم نہ کریں, آپ کتنی حرص رکھ لیں پھر بھی یہ ہٹ دھرم لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وما تسألهم علیہ من اجر, اور ایسے طریقے سے آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں, اس پر آپ کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, پھر تو ان کو ایمان لانا چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے, تو ان کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے, آپ پر ایمان لانا چاہیے.